द न्यू इंडियन पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं सौंध, जम्मू कश्मीर के तारीखी, सियासी और सामाजी और इक्तिसादी मिसाइलों पर एक गुफ्तगू। SHR's Professor Sajjad Raja yim ch Londonus maz bihit magar chiem Jammu Kashmir ek citizen when you ki Jammu Kashmir asmas ek time rozan प्रोफेसर सज्जाद राजा यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, वो पढ़ाते भी है, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है और जम्मू के मीरपुर रीजन से है। पाकिस्तान में उन्होंने कई साल गुजारे और पाकिस्तान से वो फिर यूनाइटेड किंगडम शिफ्ट हुए। तो आज उनसे ही पूछते हैं कि पहले अपने जीवन के बारे में बताएं, पहले ये बताएं कि वो पाकिस्तान से यूनाइटेड किंगडम क्यों गए और जम्मू के बाशिंदा होने के हैसियत से हमें ये बताएं कि कैसे अपने लोगों से और अपनी ही रियासत से दूर कैसे चले गए। प्रोफेसर राजा, हमें बताइए अपनी जीवन की कहानी। जी, थैंक यू वेरी मच आरती जी। आपका जो पहला सवाल है कि मैं अपनी धरती छोड़ने पे क्यों मजबूर हुआ, तो ये सिर्फ ये मेरा मसला नहीं है। हम जो वेस्ट जम्मू एंड कश्मीर आप इसको कह लें, जिसको हम POJK कहते हैं, POJK की कुल पॉपुलेशन लगभग 4 बिलियन है और उसमें से अबाउट 2.5 मिलियन लोग, मोर देन bulk of the people, more than 50%, in between 50 and 60% लोग जो हैं वो अपनी रियासत से बाहर हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी रियासत के अंदर ना तो कोई रोजगार है, रोजगार के मौके बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ लोग छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं या फिर सरकारी मुलाजमत है और अस्पताल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। अगर लोगों को अच्छा पढ़ना होता है तो तब भी बाहर जाना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे इसी चक्कर में मेरी फैमिली जो है वो बरतानिया में थी। अब हम तो काफी अरसे से हमारी फैमिली यहाँ पे है। तो मैंने POJK के अंदर, क्योंकि जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी रियासत के अंदर, अपनी धरती के अंदर एक बेस बनाऊं। मेरे भाई यहाँ थे बरतानिया में, लेकिन वो चाहते थे कि मैं वहीं रहूं और वहीं रह के मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करूं और फैमिली की जो रूट्स हैं उनको भी में जमीन के साथ जो हमारा रिश्ता है वो जुड़ा रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे मैंने बहुत कोशिश की। वहां पे जो सिस्टम है वो किसी भी सूरत में किसी ऑनेस्ट आदमी को, किसी हार्ड वर्किंग आदमी को आगे नहीं आने देता, बल्कि POJK के अंदर पाकिस्तानी सिस्टम जो एस्टेब्लिश कर दिया गया है वो ये है कि जो ऊपर वालों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उनकी गुड बुक्स में है वो ठीक है, अदरवाइज यू कैन सर्वाइव। तो ये मसला था। फिर इसको जब ये सूरत हाल जब मैंने देखी तो एक तो ये मसला है। दूसरी बात ये है कि फिर वहां पे आपको अपना ज़मीर मार के जिंदा रहना पड़ता है, क्योंकि आप अपने मन की बात नहीं कर सकते, आप अपनी सोच के मुताबिक बोल नहीं सकते, आप जिस चीज को गलत समझते हैं उसको गलत नहीं कह सकते, जिसको सही समझते हैं उसको सही नहीं कह सकते। तो ये सारी सूरत हाल देख के फिर मैंने फैसला किया। मैंने अपनी वालिद साहब जब फोत हो गए तो मैंने अपनी मदर से मैंने मशवरा किया कि हमें क्या करना है। मदर मेरी यही थी बरतानिया में, तो मैंने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, अगर आप समझते हो कि वहां आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो तो ठीक है, यू कम ओवर नाउ। तो यूं मैं बरतानिया में आ गया। मुझे ये समझाइए कि 1947 में जब पाकिस्तान ने हमला किया जम्मू एंड कश्मीर पे, उस वक्त इनफैक्ट महाराजा हरी सिंह, उनकी रियासत की जम्मू एंड कश्मीर, और कहा जाता है पाकिस्तान का तो ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के अपने ही लोग थे जिन्होंने हमला किया। वो तो कई बार मतलब सरासर झूठ बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो हमेशा पाकिस्तान के साथ ही थे और इसलिए POJK को उन्होंने आजाद करार दिया। उन्होंने उसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, जबकि सच जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ के लोग नहीं थे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी आर्मी आई थी जिन्होंने 1947 में
حملہ کیا جموں اینڈ کشمیر پہ جو مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست تھی، تو آپ نے اپنے ماں باپ سے کیا سنا ہے کہ کیا ہوا تھا 1947 میں؟ جی 1947 میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 1947 سے پہلے ہم سارے لوگ، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بتایا ہے، آج بھی ہم جو بزرگ لوگ ہیں ان سے ہم ملتے رہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تو سب لوگ امن بھائی چارے محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، مسلم اور نان مسلم جتنے بھی تھے، ہندو سکھ اور مسلمان، سارے بڑی پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کی شادیوں کے دوست ہوتے تھے، اگر کوئی مر جاتا تھا تو قبر اکٹھی کھودتے تھے یا چتا جلاتے تھے، مطلب وہ اتنا پیار محبت بھائی چارہ تھا۔ یہ سارا کچھ بنیادی طور پہ 1947 میں یا 1947 کی پلاننگ میں یہ سارا جو ہے یہ ڈرامہ کیا گیا کہ ہندو مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب اس پس منظر میں بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں۔ تو ہماری گورنمنٹ جو ہے جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ، جس کے سربراہ اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست جموں کشمیر چونکہ ایک ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجس اسٹیٹ ہے، تو اس کو فوری طور پہ انڈیا اور پاکستان کسی کے ساتھ اس کا علاق نہ کیا جائے، بلکہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہمیں کسی کے ساتھ جانا چاہیے یا ہمیں آزاد و خود مختار رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی پیشکش کی پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی۔ پاکستان نے تو سائن کر لیا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، تو پاکستان کا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ باضابطہ طور پہ ایک معاہدہ ہو گیا، جو دو ریاستوں کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے جس طرح معاملات چل رہے تھے وہ چلتے رہیں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا آئندہ۔ لیکن بھارت نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کیے، بھارت نے کہا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیجیے۔ اب یہ ہوا، پاکستان نے سائن کیے اگست 1947 میں، 13 اگست کو یہ بھیجا گیا، 15 اگست کو انہوں نے سائن کر کے واپس بھیج دیا، اور ہمارے پرائم منسٹر کے بھی سائن ہو گئے جموں کشمیر کے۔ سپٹمبر میں پاکستان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جو ہمارا سٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا، ہمارا جو پاکستان سے ہماری تجارت ہوتی تھی، وہ ایک تو ڈاک کا بھی سارا سلسلہ ہمارا پاکستانی علاقوں کے ساتھ تھا، مطلب وہ علاقے جو پنجاب کے، جو پاکستان والے پنجاب میں چلے گئے، تو انہوں نے ہماری ڈاک بھی بند کر دی، اور ہماری سپلائی پرٹیکولرلی جو ہمارا فیول تھا اور جو فوڈ گرین تھی جو بھی تھا، انہوں نے وہ سارا بند کر دیا۔ یہ سپٹمبر میں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد سپٹمبر میں انہوں نے اپنی فوجیں، ہماری حکومت کو یہ اطلاعات ملی کہ انہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی ایبٹ آباد میں۔ تو پھر انہوں نے یہ ڈرامہ کیا۔ سردار ابراہیم صاحب ایک نوجوان تھے جو مہاراجہ ہری سنگھ کے ملازم تھے، حکومت کے ملازم تھے، وہ سری نگر میں تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی، اور سردار ابراہیم صاحب پاکستان کے ہاتھ میں بک گئے یا جو بھی ہوا۔ تو انہوں نے پھر 4 اکتوبر 1947 کو پنڈی میں جمہوریہ جموں کشمیر کے نام سے، ڈیموکریٹک ریپبلک آف جموں اینڈ کشمیر کے نام سے، کیونکہ اٹ یوزڈ ٹو بی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، تو انہوں نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف جموں اینڈ کشمیر کے نام سے راولپنڈی میں ایک حکومت بنائی، جس کے صدر خورشید انور جو ہیں اس کے صدر تھے، اور جو اس کے پرائم منسٹر تھے وہ اپنے سردار ابراہیم صاحب تھے، اور اس کے علاوہ اس گورنمنٹ میں انہوں نے بہت سے نام رکھے، جو وزیر صنعت تھے وہ مسٹر کارخانہ ان کا نام تھا، اور اس طرح مختلف جعلی نام ڈال کے انہوں نے ایک حکومت بنائی۔ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جموں کشمیر کے لوگ، اور جموں کشمیر چونکہ ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ تھی، قائد اعظم کی اور سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ پاکستان کے ساتھ اس کا ایکسیشن ہو، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ گورنمنٹ بننے سے ممکن ہے لوگ وہاں پہ ریوولٹ ہو جائے گا اور اوور تھرو کر دیں گے ہری سنگھ گورنمنٹ کو، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ یہ 4 اکتوبر کو انہوں نے کیا، جس کا 8 اکتوبر کے اخبارات میں اس گورنمنٹ کی تمام تفصیلات موجود ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا، کوئی ریوولٹ نہیں ہوا، بالکل کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پھر مجبوراً جا کے 22 اکتوبر کو انہوں نے پاکستانی فوج کو قبائلیوں کی شکل میں داخل کیا۔ تین جگہوں سے یہ داخل ہوئے، یہ پونچھ سے بھی داخل ہوئے، یہ کوٹلی سے بھی داخل ہوئے، جو ہولار کا برج ہے وہاں سے، یہ آزاد پتن جس کو لکشمی پتن ہوتا تھا وہاں سے بھی یہ داخل ہوئے، اور مین ان کا اٹیک جو ہے وہ مظفر آباد کے اوپر تھا۔
نیلم برج سے, یہ بالاکوٹ سے, ایبٹ آباد سے بالاکوٹ مانسیرا کی طرف سے جا کے یہ وہاں سے انٹر ہوئے. 22 اکتوبر کی رات کو مظفر آباد پہ انہوں نے حملہ کیا, اور وہاں پہ سب سے پہلے ریزسٹنس جو ہے وہ ماسٹر عبدالعزیز تھے ہمارے مظفر آباد کے. تو انہوں نے جب وہاں پہ جا کے صرف انہوں نے یہ کہا کہ جو مسلمان ہے اس کو ہم ماریں گے نہیں, لوٹیں گے ہم سب کو. مطلب ان کا جو ڈرامہ تھا نا, یہ قبائلیوں کی شکل میں گئے. حالانکہ یہ میجر خورشید جو ہے وہ پاکستان آرمی کا حاضر سروس میجر تھا. اب تو اس میں بکس بھی آ چکی ہیں, سارا کچھ موجود ہے. تو میجر خورشید اس کو ہیڈ کر رہا تھا, قبائلیوں کی شکل میں تھے, لیکن یہ پورا ایک فوجی ڈسپلن کے تحت ان کے جے سی اوز اس کو لیڈ کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے جتھے انہوں نے بنا رکھے تھے. تو ماسٹر عبدالعزیز نے انہیں کہا کہ بھئی یہ جو معصوم لوگ ہیں, جو بچوں کو آپ مار رہے ہیں اور جو عورتوں کو مار رہے ہیں, جو بوڑھوں کو مار رہے ہیں, کم از کم آپ ان کو نہ ماریں. جو نوجوان ہیں چلیں, جو لڑنے والے ہیں یا لڑنے کے قابل ہیں, ان کے ساتھ تو آپ کا مقابلہ بنتا ہے. اگر وہ آپ کو ریزسٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو مرضی ہے کریں, لیکن یہ بچیوں کو اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو نہ ماریں. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کافر ہیں, یہ آج کے بعد یہ اس دھرتی پہ نہیں رہ سکتے, یہ واجب القتل, ان کو ہم قتل کریں گے, اور جو ان کا ساتھ دے گا ہم اس کو بھی ماریں گے. تو ماسٹر عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں بھی یہ میری دھرتی کی بچیاں, ہم ان کو نہیں مرنے دیں گے. تو انہوں نے ماسٹر عبدالعزیز کو وہاں مارا. اس نے کہا کہ مجھے مار کے تم انہوں مارو گے. تو ماسٹر عبدالعزیز جو ہے وہ پہلا شہید ہے اس حملے کا مظفر آباد کے اندر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ کوئی اسلام کے نام پہ یا مسلمانوں کے لیے نہیں کیا گیا تھا. بنیادی طور پہ ریاست جموں کشمیر چونکہ وہ مرج نہیں ہوئی تھی, وہ ایکسیشن اس کا نہیں ہوا تھا پاکستان کے ساتھ, تو انہوں نے حملہ کر کے ریاست پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. 22 اکتوبر کو اب یہ مظفر آباد میں آئے. ان کی 7th انفینٹری ڈویژن جو ہے وہ مری میں بالکل تیار کھڑی تھی پاکستان آرمی کی, اور ان کا پلان یہ تھا کہ 22 اکتوبر کو ہم مظفر آباد سے انٹر ہو کے 24 اکتوبر تک ہم سری نگر پہ مکمل قبضہ کر لیں گے. اور 24 اکتوبر کو پلان کے مطابق انہوں نے سردار ابراہیم صاحب کی قیادت, سردار ابراہیم صاحب نے سری نگر پہ قبضہ کر کے وہاں اعلان کرنا تھا کہ دس از ڈیموکریٹک ریپبلک آف جموں اینڈ کشمیر, اور ہمیں مدد کی جائے. ہم نے مہاراجہ کی حکومت کو اوور تھرو کر دیا ہے, تو پاکستان ہماری مدد کرے. تو پاکستان نے مری سے 7th انفینٹری ڈویژن کو موو کرنا تھا, اور اس نے جا کے سری نگر پہنچنا تھا. اور دوسری طرف انہوں نے 11th بریگیڈ جو ہے وہ سیالکوٹ میں تیار رکھا ہوا تھا, جس نے جموں میں انٹر ہونا تھا سردار ابراہیم صاحب کے بلانے پہ. لیکن ہوا کیا کہ جب مہاراجہ کو پتا چلا اٹیک ہو گیا, تو مہاراجہ نے جو اس وقت دستیاب فوج تھی, انہوں نے سپٹمبر میں یہ کیا, سپٹمبر 1947 میں, کہ انہوں نے جو بارڈر ہے جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ, وہاں پہ انہوں نے حملے, جو گاؤں تھے وہاں پہ حملے کرنے شروع کیے. بلوائیوں کو بھیجتے, فصلوں کو آگ لگا دیتے, ان کے مویشی لے آتے, وہاں پہ گھروں کو آگ لگا دیتے. تو مہاراجہ کی فوج جو ہے, ہماری ٹوٹل 12-13 ہزار فوج تھی ریاست کی. تو ہماری فوج ریاست جموں کشمیر کی وہ ساری بارڈر پہ پھیلا دی گئی تاکہ یہ جو حملہ آور ہیں بلوائی, ان کو روکا جا سکے. تو سری نگر میں اس وقت صرف 250 آرمی پرسنل موجود تھے جب انہوں نے 22 اکتوبر کو حملہ کیا. تو یہ ڈاکٹر کرن سنگھ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, وہ عینی شاہد ہیں اس چیز کے, وہ موجود تھے وہاں پہ. مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے جو کمانڈر جو ہمارے آرمی چیف تھے بریگیڈیئر راجندر سنگھ, ان کو بلایا اور انہیں کہا کہ ریاست پہ حملہ ہو گیا ہے, تو آپ یہاں پہ رہیں, چیزوں کو سنبھالیں, میں خود جا کے جتنی بھی فوج دستیاب ہے میں خود جا کے مظفر آباد میں ڈیفینڈ کروں گا. تو بریگیڈیئر راجندر سنگھ نے کہا جی کہ مجھے آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے, یہ میرا کام ہے, آپ یہاں پہ رہ کے ریاست کے معاملات دیکھیے, میں جا کے ان کو روکتا ہوں. تو بریگیڈیئر راجندر سنگھ وہاں سے 60 آدمیوں کو لے کے نکلے, بعد میں 70 آدمی اور ملے. تو بریگیڈیئر راجندر سنگھ نے گڑی دوپٹہ میں ان کو, یہ جو پاکستانی حملہ آور فوج تھی, ان کا مقابلہ کیا, ان کو روکا, اور پھر آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ 20,000 کی تعداد میں تھے جنہوں نے مظفر آباد پہ حملہ کیا تھا, ٹوٹل یہ 50,000 ان کی تعداد تھی جو 3 جگہوں سے داخل ہوئے تھے, اولہاڑ سے, لکشمی پتن سے اور نیلم سے, یہ نیلم کی طرف نیلم برج سے. تو 20,000 لوگ صرف مظفر آباد پہ حملہ آور ہوئے تھے, جن کو بریگیڈیئر راجندر سنگھ نے ریٹریٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے پل اڑا دیے رستے میں, اڑی میں انہیں روکا, پھر اڑی کے بعد وہ ریٹریٹ کرتے کرتے بارامولہ, جب بارامولہ تک یہ لوگ 27 اکتوبر کی صبح کو بارامولہ نہیں پہنچ سکے تھے, اور
ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को महाराजा हरि सिंह ने बड़ा तारीखी हुक्म दिया था, जो हम ये समझते हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि वो हमारी तारीख का और बल्कि दुनिया की जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा एसेट है, वो ऑर्डर जो एक कमांडर इन चीफ ने आर्मी चीफ को दिया था। महाराजा हरि सिंह ने कहा कि गो एंड फाइट टिल लास्ट मैन, लास्ट बुलेट एंड लास्ट ब्रेथ। ये उनको ऑर्डर्स दिए गए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को, और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वाज द लास्ट मैन जिनको इन्होंने मार के उनकी लाश के ऊपर से गुजर के ये लोग 27 अक्टूबर की सुबह को बारामूला में दाखिल हुए, ये जो हमलावर थे। और बारामूला में फिर इन्हें मुजफ्फराबाद की तरह मकबूल शेरवानी ने इनको रोका। उन्होंने कहा भी ये क्या कर रहे हो, ठीक है आप आए हो, आप माल लूटो, आप जो मर्जी है करो, अगर कोई आपको रेजिस्ट करता है उसको मारो भी, लेकिन बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को कम से कम स्पेयर करो। तो मकबूल शेरवानी को इन्होंने मारा। मकबूल शेरवानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर भी थे और वो बारामूला में ये उनके वो शहीद बने, पहले शहीद। मास्टर अब्दुल अजीज पहले शहीद मुजफ्फराबाद में, मकबूल शेरवानी पहले शहीद बारामूला में। 27 अक्टूबर को बहरहाल ये हुआ। इस दौरान महाराजा ने डायलॉग किया, बातचीत हुई इंडिया के साथ। इंडिया को हमने कहा, हमसे मुराद हमारी गवर्नमेंट ने, हमने कहा जी कि आप हमारी मदद कीजिए, हम पे हमला हो गया है। तो इंडिया ने कहा जी आप तो एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है, हम आप पे कैसे, मतलब किस हिसाब से आपकी मदद कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम आपके साथ दोस्ती का मायदा करते हैं, हम दिफाई मायदा करते हैं कि अगर आप पे हमला हो तो हम मदद करेंगे, अगर हम पे हमला हो तो आप मदद कीजिए। तो इंडिया ने कहा जी हम तो इतना बड़ा मुल्क है, हमारी इतनी बड़ी फौज है, हम पे हमला होता है तो हम तो अपना दिफा करेंगे या नहीं करेंगे, आप हमारी क्या मदद करेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता है, मतलब हम आपके साथ क्यों दिफाई मायदा करें। तो उस वक्त हम मजबूर थे। तो महाराजा ने कहा जी ठीक है बताएं क्या। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ एक्सेशन कीजिए। तो महाराजा ने कहा जी ये एक्सेशन इस तरह तो नहीं हो सकता है, मैं तो पब्लिक से पूछेंगे हम या जो भी। बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ ये कि महाराजा ने इंडिया के साथ एक एक्सेशन किया। एक्सेशन डॉक्यूमेंट जो साइन हुआ वो वही एक्सेशन डॉक्यूमेंट है जो बाकी स्टेट्स ने किया, लेकिन ये सारी चीजें रिकॉर्ड में मौजूद हैं। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कहा और भी चीजें सारी आर्काइव्स में हर चीज महफूज है। उसमें यह था कि 3 जो सब्जेक्ट हैं वो इंडिया के हवाले किए गए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। और सज्जाद साहब मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, ये कहानी तो पता है, मैं जानना चाहती थी कि जब हमला हो गया और जंग छिड़ गई और जंग फिर खत्म हुई, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया जिसको हम POJ के कहते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया। तो उसमें ये बताइए कि आपकी फैमिली जम्मू मीरपुर रीजन में थी, उनका क्या रवैया रहा और उन लोगों ने क्या किया, और वो यूनाइटेड किंगडम क्यों चले गए। फिर आप के बारे में मैंने पढ़ा है कि आप एक वक्त पे आपको अरेस्ट भी किया पाकिस्तान की सरकार ने। तो वो आप लोगों की जो जिंदगी है POJ में, जो उस तरफ रह गए, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो पाकिस्तान के कब्जे में रही जमीन, वहां के लोगों के साथ क्या हुआ वहां? देखिए जो हमारी फैमिली है, मेरे ननियाल वाले जो हैं वो तो गद्दार हैं। मतलब उन्होंने तो ये जो पाकिस्तान की इन्वेडिंग फोर्सेस थी उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया, और उन्होंने वहां पे कसगुम्मा जो गांव है वहां पे बहुत बड़ा कत्लेआम भी हुआ। इन कबायलियों ने, ये जो कबायलियों की शक्ल में ये जो फौज थी इन्होंने जाके किया और उसको फैसिलिटेट किया मेरे ननियाल वालों ने, अनफॉर्चुनेटली। और जिसकी हम बाज़ाब्ता तौर पे हम रियासत के हर शहरी से माफी भी मांग चुके हैं। अगरचे ननियाल वालों के मामलात में मेरा इतना अमल दखल नहीं है, लेकिन वो हम समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा सियाह धब्बा है हमारी फैमिली, एज फार एज फैमिली इज कंसर्न्ड, उस पे। लेकिन हमारे जो मेरा जो आबाई गांव है और जो मेरे आबा अजदाद थे वो बिल्कुल इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया किसी किस्म की किसी एक्टिविटी में, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपने गांव और अपनी जमीनों को डिफेंड किया 1947 में। और हमारे बुजुर्ग हमेशा यही कहते रहे कि ये हमारा मोहब्बत, अमन, भाईचारा, दोस्ती और जो कानून की हुक्मरानी थी हमारी रियासत के अंदर, जो अमन और अमान था, उसको बुनियादी तौर पे उसको तहस नहस किया और पाकिस्तान ने वसाइल के लिए हम पे कब्जा किया। तो ये हमारी मतलब फैमिली का ये वर्जन था। बाद में हमने देखा, जब मतलब मैं तो चूंकि पैदा थोड़ा बाद में हुआ,
ہم نے اسکول میں جا کے دیکھا, کالج میں جب پرٹیکولر میں اسکول میں ہی میں نے نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو جوائن کر لیا تھا, تو نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے ہمیں یہ شعور دیا کہ بھئی ہماری ایک ریاست ہے, ہماری ایک دھرتی ہے, ہم پاکستانی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس طرح سے انڈین ہیں, ہمارا ایک ڈسپیوٹ ہے, اور اس ڈسپیوٹ میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو, ہمیں اپنے کلچر کو, اپنی اسٹیٹ کو بچانا ہے, اور ہمیں وہ فیصلے لینے ہیں جو ہمارے مفاد میں, جو ہمارے لوگوں کے مفاد میں. اب پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے رائٹ فرام ڈے ون پاکستان نے ہمیں ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا اکنامکلی. ہم ایگریکلچر جو ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جو ریجن ہے, یہ جو میرپور اور مظفر آباد کے 2 ضلع اور آدھا ضلع پونچھ کا, جس پہ پاکستان نے قبضہ کیا, یہ بالکل سیلف سفیشینٹ ہوا کرتا تھا. ہم صرف 1947 میں یہ پوزیشن تھی کہ ہم باہر سے صرف ماچس اور نمک منگوایا کرتے تھے, یا جو امیر لوگ ہوتے تھے, جو ویل آف لوگ ہوتے تھے, وہ کپڑا بھی باہر سے منگوا لیتے تھے, یہ جوتے بھی, وہ تو چلے ایک انڈسٹریل مطلب پروڈکٹ تھی. لیکن عام جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ان کے لیے صرف آگ جلانے کے لیے دیا سلائی اور نمک, باقی ہر چیز میں ہم مکمل طور پہ خود کفیل ہوا کرتے تھے. گوشت, دالیں, چاول, آٹا, جو بھی مطلب ہماری زرعی اجناس ہیں وہ ہمارے اپنی پیدا ہوتی تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم 1 من آٹا بھی ہمارے پاس پیدا نہیں ہوتا ہے, جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ بھی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ایگریکلچر مکمل طور پہ ہماری جو ہے وہ تباہ کر دی ہے. جو تھوڑی بہت چیز پیدا ہوتی ہے وہ بھی اب کسی ایک گھرانے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتی ہے, لوگ بیچارے مارکیٹ سے خریدنے پہ مجبور ہیں. تو یہ چیزیں ہم پہلے دن سے جب ہم نے ہوش سنبھالا, ہم بھی دیکھتے تھے, ہمارے والدین بھی ہمیں بتاتے تھے, تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن پاکستان نے سارے کو اس انداز میں یہ رنگ دیا ہوا تھا جی کہ نہیں, ہم تو آزاد ہیں, یہ آزاد کشمیر ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے, اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اسلام کے نام پہ بنا تھا, اور کشمیری ہندو کے قبضے میں ہیں, ہندو جو ہے وہ بڑا مکار ہے اور ہمارا دشمن ہے, اور فلاں فلاں فلاں, یہ جو بھی پاکستانی, اس کو ہم مطالعہ پاکستان کہتے ہیں, یہ پاکستانی نیریٹو جو ہے, یہ ہمیں اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے, کالجز میں بھی پڑھایا جاتا ہے, اور یہ مسجدوں میں بھی یہ درس دیا جاتا ہے. تو لیکن جب ہم نے آنکھیں کھولی, ہم نے NSF کے پلیٹ فارم سے جا کے دیکھا کہ بھی اسلام کون سا اسلام, پاکستان میں تو کوئی اسلام نہیں ہے, یہ تو سارا ڈرامہ ہے. پاکستان تو نہ اسلامی ملک ہے نہ جمہوری ملک ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم نے وہاں پہ جرنل شاہی دیکھی, جو کچھ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ سارا مسئلہ, یہ تو وسائل کا مسئلہ ہے. پاکستان ہمارے وسائل لوٹنا چاہتا ہے, اور ہماری عزت, ہماری آبرو یا ہمارا وقار یا ہمارے وجود کی پاکستان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان کو صرف ہمارے وسائل چاہیے, ہم جائیں باڑ میں, ہم جائیں جنت میں. تو جب ہم نے یہ ریئلائز کیا, تو پھر ہم نے NSF کے اندر, پھر وقت گزرتا گیا, میں بھی NSF میں کافی ایکٹیو, پھر میں NSF کا پہلے میرپور کا پریزیڈنٹ بنا, پھر میں ڈسٹرکٹ آرگنائزر بنا, پھر سیکریٹری جنرل بنا مرکزی, پھر میں مرکزی صدر بنا NSF کا. تو ہم نے NSF کا جو سوچ کا, جدوجہد کا دھارا تھا, وہ ہم نے تبدیل کیا. ہم نے کہا جی کہ یہ ہماری جدوجہد بھارت کے خلاف نہیں بنتی ہے, اس لیے ہم سے مراد ہم POJK کے لوگوں کو لیتے تھے, کیونکہ ہمارا دائرہ کار صرف POJK تھا. ہم نے کہا کہ ہم لوگ تو براہ راست پاکستان کے قبضے میں ہیں, پاکستان ہم پہ قابض ہے, ہم نظام پاکستان کا ہے, قانون پاکستان کا, عدالتیں پاکستان کی, پولیس پاکستان کی, یہاں پہ راشن ہمیں پاکستان سے ملتا ہے, کرنسی پاکستان کی ہے, قانون ہر چیز تو ہمیں اس نے انڈیا کے ساتھ لڑایا ہوا ہے. یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ تو پھر ہم نے NSF کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ کہا کہ ہماری جنگ انڈیا کے خلاف نہیں ہے, ہماری جنگ پاکستان کے خلاف ہے. ہم پہلے پاکستان سے آزادی لیں گے, اس کے بعد ہم انڈیا سے دیکھیں گے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں. اب دیکھیں نا, یہ کتنا بڑا ڈرامہ تھا. اگر کارگل کا بندہ انڈیا سے آزادی نہیں لینا چاہتا, اگر لیہ کا بندہ انڈیا سے آزادی نہیں لینا چاہتا, جموں کا, کشتواڑ کا, نوشہرہ کا, راجوری کا, پونچھ کا, یا گلمرگ کا, یا سری نگر کا, بارہ ملک کا, اگر وہ آدمی انڈیا سے آزادی نہیں لینا چاہتا, وہ انڈیا کے خلاف نہیں لڑنا چاہتا, وہ انڈیا کے ساتھ خوش ہے, اور ہم یہاں پہ میرپور میں یا بھمبر میں یا راولا کوٹ میں یا مظفر آباد میں یا گلگت یا سکردو میں بیٹھ کے ہم یہ کہیں کہ نہیں جی آپ غلام ہو, آپ کو آزاد کروانا ہے, اور
ہم آزاد ہیں. تو یہ کتنی بڑی مطلب یہ حماقت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک لالی پاپ ہے جو پاکستان نے ہمیں دے رکھا تھا. تو یہ جب نیریٹو آیا تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ انڈین ایجنٹ ہو. انہوں نے ہم پہ ٹھپا لگا دیا انڈین ایجنٹ کا. انہوں نے کہا میں کالج میں پڑھتا تھا اس وقت یونیورسٹی میں. دیکھیں کالج یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں انڈیا اتنا بڑا ملک ہے تو یا تو پھر انڈیا بالکل ہی وہ کوئی نیلے دہلے ہیں کہ ان کو کسی دنیا جان کا پتہ ہی نہیں اگر انڈین ایجنسیز ایک کالج کے بچے کو اپنا ایجنٹ بنا لیتی ہیں یا اس کو پیسے دیتی ہیں. تو بہرحال وہ لوگ سمجھتے تھے. ہم نے بھی کہا بھی جاؤ جو کرنا ہے آپ کرو. تو بہرحال انہوں نے ہم پہ یہ مور لگا دی جی کہ ہم انڈین ایجنٹ ہیں. ہم جو بھی بات کیا آپ اسی لیے اریسٹ ہوئے؟ کیا آپ اسی لیے اریسٹ ہوئے؟ اس اسٹرگل میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ ہم اریسٹ بھی ہوئے. ہم پہ انہوں نے تشدد کیا. مطلب جیلوں میں جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا تھا انہوں نے ہمیں مطلب ہر اعتبار سے انہوں نے ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. ہمارے والدین کو انہوں نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. ہمیں مطلب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن وہ ساحر لدھیانوی کا ہے نا ایک شعر ہے کہ کوئی سپاہی ستم پیشہ چور کر نہ سکی بشر کی جاگی ہوئی روح کے ایاغوں کو. قدم قدم پہ لاہو نذرانہ دے رہی ہے حیات سیاہیوں سے الجھتے ہوئے چراغوں کو. تو ہم تو پھر مطلب ہم اتنا زیادہ شعور ہمیں مل چکا تھا. ہم نے کہا بھی مارتے ہو تو مار دو. ہم جو ہے وہ ہم اب جس راستے پہ چل نکلے ہیں اس راستے پہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. آہستہ آہستہ ہمیں یہ احساس بھی ہوا جب یہ پرٹیکولرلی 2000 کے بعد جب تھوڑا سا کمیونیکیشن جو تھا وہ یہ ٹیلی فون وغیرہ عام ہوئے اور پھر پرٹیکولرلی 2007-8 کے بعد جب سوشل میڈیا بھی آ گیا فیس بک وغیرہ ایک دوسرے کے آر پار ہمارے رابطے ہوئے ہمیں پتہ چلا تو ہم نے دیکھا بھی انڈیا کے پاس جو جموں کشمیر ہے وہاں تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے. وہاں پہ ایئرپورٹس بھی ہیں, وہاں پہ ریلوے بھی ہے, وہاں پہ کالجز, اسکولز, یونیورسٹیز, میڈیکل کالج, انجینئرنگ اور ایجوکیشن سٹینڈرڈ ان کا اتنا اچھا ہے اور ان کی تنخواہیں چیزیں وہاں پہ سستی ہیں, سارا کچھ ہے. اور اس کو جب ہم نے کمپیئر کیا اپنے ساتھ تو ان کے مقابلے میں ہم تو جہنم کے گڑھے میں رہ رہے تھے. تو ہم نے کہا بھی یہ کیا ڈرامہ بازی ہے. ہمیں تو ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ ہم آزاد ہیں اور وہ غلام ہیں. اور وہ کیسے غلام ہیں کہ انہیں اور وہاں پہ حکومت بھی ان کی اپنی مطلب وہاں پہ ڈائریکٹ کبھی کانگریس نے حکومت کی نہ کبھی بی جے پی نے حکومت کی نہ کسی اور مطلب انڈین پارٹی نے. حکومت تو ہمیشہ وہاں پہ نیشنل کانفرنس کی رہی یا مفتی صاحب جو تھے محبوبہ مفتی کے والد صاحب یا جو بھی لوگ رہے وہاں پہ حکمران غلام نبی آزاد ہوں یا کوئی بھی ہوں بنیادی طور پہ تو وہ ریاست کے لوگ تھے. کسی براہ راست کانگریس کی اس طرح سے حکومت یا وہ نہیں رہی ہے. تو ہم نے کہا بھی ہم سے تو وہ بھی بہتر ہیں. یہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان میں بنتی ہے تو ہم پہ بھی اور پیپلز پارٹی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی از اے پاکستانی پارٹی. وہ پاکستان کے ڈسپلن میں ہے. اسی طرح جماعت اسلامی بھی پاکستان کے ڈسپلن میں ہے. مسلم کانفرنس ایک ریاستی جماعت تھی, بعد میں انہوں نے تحریک انصاف بھی بنا دی اور بھی پارٹیاں انہوں نے بنائی. تو یہاں پہ تو ہم پہ براہ راست پاکستان کی پارٹیوں کی حکومت ہے. پھر ہماری جو پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی وہ ان بنیادوں پہ تقسیم ہو گئی. ہمارے درمیان اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے. ہم نے کہا جی کہ پوری ریاست میں پارٹی کو لے کے جانا ہے اور ہندو ہمارا دشمن نہیں ہے, ہندو ہمارا بھائی ہے ریاست کے اندر رہنے والا. اور ہم نے کنڈیم کیا ہے یہ پرٹیکولرلی 1989 کے بعد جو 1990s میں جو تحریک لبریشن فرنٹ سے شروع کروائی. میں وہی پوچھنا چاہتی تھی آپ سے کہ پاکستان نے جتنے بھی یہ دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کے جتنے بھی تقسیمیں جو بنی ہے, تنظیمیں جو بنی ہے, وہ ساری جو ہے وہ پاکستان آکیپائڈ کشمیر سے لانچ ہوئی. کئی ساری انفیکٹ سعید صلاح الدین کو جگہ ملی پاکستان آکیپائڈ کشمیر میں. تو اس وقت آپ شاید وہیں تھے جب یہ سارا انہوں نے دہشت گردی کا جو نظام انہوں نے کھڑا کیا اور کراس بارڈر ٹیررزم انہوں نے کشمیر میں, انڈین کشمیر میں شروع کیا. تو اس وقت آپ کی پالیٹکس کیا تھی؟ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے آپ جو عام جنتا تھی پاکستان آکیپائڈ کشمیر میں ان کا کیا رویہ؟ دیکھیں ایک بات بالکل میں آپ کو کلیئرلی آنیسٹلی بتا دیتا ہوں, یہ کوئی پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے, یہ آن گراؤنڈ ریالٹی ہے. جو پی او جے کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. پی او جے کے لوگ پاکستان سے خوش نہیں ہیں اور اس پہ 2 سرویز بھی ہو چکے ہیں.
75% جو پاپولیشن ہے پی او جے کے کی وہ پاکستان سے ناخوش ہے, پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ سرویز موجود ہیں اور یہ پہلے دن سے یہی صورتحال ہے. اگر آپ 1947 میں بھی دیکھیں نا تو آپ وہ بھی سارا اسٹڈی کر لیں, اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. پاکستان سے لوگ خوش نہیں ہیں, جموں کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, باقیوں کا مجھے نہیں پتا ہے. اچھا, اب یہ جب انہوں نے یہ یہاں پہ یہ جہادی تحریک شروع کی, یہاں پہ انہوں نے ٹریننگ کیمپ بنائے, یہاں پہ انہوں نے تربیت ٹریننگ دی لوگوں کو, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے ان مجاہدوں کو دیکھا ہے, ان مجاہدین کے کیمپوں کو دیکھا ہے. ان مجاہدین کے کیمپوں میں کیا ہوتا تھا وہ ہمیں پتا ہے, وہ کہانیاں ساری سنی ہیں, گاؤں محلے کے لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں. تو ان کے ساتھ, ان مجاہدین کے ساتھ جموں کشمیر جو پی او جے کے کا عام آدمی ہے اس کو سخت نفرت کرتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مجبور ہوئے. یہ کسی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ دوستی کی وجہ سے یہ کیمپ بند نہیں ہوئے. یہ میں آپ کو اور آپ کے توسط سے جموں کشمیر کے تمام عوام کو, سیز فائر لائن کی اس طرف جو عوام ہے ان کو اور انڈین عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز پلیز نوٹ کریں. پاکستان نے بھارت کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے یہاں کیمپ بند نہیں کیے, بلکہ یہ کیمپ صرف اس لیے بند کیے گئے کہ یہاں پہ ریزسٹنس, لڑائی شروع ہو گئی تھی. گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ ان کیمپوں میں رہنے والے مجاہدین کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا تھا نکالو یہ گند, یہ ہمیں نہیں چاہیے یہاں پہ. پاکستان مجبور ہو گیا تھا کہ یہ اگر چیزیں اوپن ہو جائیں گی, سامنے آ جائیں گی, تو آبویسلی پوری دنیا کو پتا چل جائے گا. پاکستان نے جو ڈرامہ لگا رکھا ہے اقوام متحدہ میں بھی, ہر جگہ جا کے کہتے ہیں کشمیری میرے ساتھ ہیں, تو یہ تو یہاں پہ جو پاکستان کے قبضے میں جو کشمیر ہے, اگر وہاں ان کو یہ چینج نہیں کر سکیں تو دوسروں کی تو بات کی بات ہے. تو اسی لیے کیا انہوں نے پاکستانی ٹیرر کیمپس جو ہے کئی سارے پنجاب پروونس میں کھڑے کر دیے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے جب سے طالبان آیا, انفیکٹ ارلی 90s میں جب آ گیا تھا افغانستان میں, تو وہاں پر بھی انہوں نے ٹریننگ کرنی شروع کر دی تھی کشمیر کے خلاف اسلامی جہاد کے لیے. جی جی, یہ سارے کیمپ انہوں نے یہاں سے موو کیے کے پی کے میں, اور جو ٹرائبل ایریاز ان کے ہیں وہاں پہ, اور پنجاب میں. اور ان کا اچھا, یہ شاید آپ کے نوٹس میں ایک چیز نہیں ہوگی, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ کرتے کیا ہے, یہ جیلوں سے بندوں کو نکالتے ہیں. جیل میں جس کو پرٹیکولرلی جو قاتل ہوتے ہیں نا, جن کو سزا ہو جاتی ہے سزائے موت, ان کو جا کے یہ جیلوں میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو یا تو سزائے موت ہو جائے گی یا پوری زندگی یہاں پہ سڑ کے مرو گے. تو کیا آپ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جاؤ جہاد کرو؟ مرنا تو آپ کو اگر یہاں بھی مرنا ہے تو اگر مرنا ہوگا تو ادھر بھی مر جاؤ گے, لیکن جہاد کرو گے ادھر مرو گے تو کم از کم جنت میں جاؤ گے, 70 حوریں ملیں گی اور پتہ نہیں یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور اگر فاتح ہوئے تو یہ ہے کہ غازی اور آزادی کی زندگی بھی گزارو. تو وہاں سے ان کو دیتے ہیں کلاشنکوف, قیدیوں کو نکال کے ان کو 2-4 دن 10 دن ہفتہ 2 ہفتے ٹریننگ دے کے ان کو بھیجتے ہیں. یہ سارا ان کا ڈرامہ ہے. انہوں نے ہمارے بچوں کو بھی شروع میں ارلی 90s میں ہمارے بہت بچوں کو انہوں نے مروایا ہے. لیکن اب میجارٹی جو ہے وہ یہ پاکستان سے اور کے پی کے سے لوگوں کو بھیجتے ہیں, وہ پاکستانیوں کو بھیجتے ہیں. اب ہمارے لوگ بہت کم ان کے ہتھے چڑھتے ہیں, لیکن شروع میں ہمارے لوگوں کو بھی انہوں نے ٹریپ کیا. اور وہ تو یہ سارے ٹریننگ کیمپ اس وقت بھی موجود ہیں. وہ ٹریننگ کیمپ کے پی کے میں چل رہے ہیں, وہ ٹریننگ کیمپ ٹرائبل ایریاز میں چل رہے ہیں, اور وہ ٹریننگ کیمپ پنجاب میں چل رہے ہیں اس وقت بھی. اور یہ بالکل تیاری کر رہے ہیں, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جیسے ہی اب یہ اگر اکنامکلی یہ تھوڑے سے مشکلات کا شکار نہ ہوتے تو انہوں نے کبھی ہار نہیں اپنی ماننی تھی. یہ آپ بھی جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوستی کی باتیں کرتے ہیں, اس کا واحد مقصد ان کا یہ ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو تھوڑا سا دنیا کی نظر میں کہیں جی ہم بڑے پیسفل ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ دوستی بھی چاہتے ہیں, ہم ریجن میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, فلان ڈمکان جو بھی ہے. لیکن یہ کوئی یہ صرف مسائل کا شکار ہے اس لیے دوستی کی بات کرتے ہیں, ورنہ ان کا پورا پلان انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر ان کو مل جائے. اب کشمیری ان کے ساتھ اگر کھڑا نہیں ہوتا تو وہ ایک الگ بات. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ایم آئی ان کی ایجنسی ہے جو سیکنڈ لارجسٹ ایجنسی ہے پاکستان کی, ملٹری انٹیلیجنس. ایک تو آئی ایس آئی ہے, ملٹری انٹیلیجنس کے ایک ڈائریکٹر میرے کزن ہیں, تو وہ بلوچستان میں ان کی پوسٹنگ تھی, جموں کشمیر کے ساتھ نہیں تھی, لیکن آبویسلی وہ ان کو پتا تو ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں.
تو انہوں نے خود مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ ہمارا پلان یہ ہے, جو ہماری ایجنسی ہے, ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے جموں کشمیر کا, یہ 100 سال تک ہمارا پلان پہلے دن سے یہ ہے ہماری ایجنسیز کا, ISI کا اور MI کا, کہ یہ 100 سال تک برقرار ہے. اس میں سے انہوں نے کہا اس وقت, یہ جب کہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کوئی اباؤٹ 69 ایئرز ہوئے تھے, اب تو 75 ایئرز ہو گئے. انہوں نے کہا اس میں سے 69-70 سال تو گزر گئے, اگر 30 سال اور ہم یہ سٹیٹس کو جو ہے یہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب. یہ ان ایجنسیز کی پلاننگ ہے. اگر کشمیر کا عام بچہ, عام شہری یہ سمجھتا ہے کہ یہ آپ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں یا آپ کی خوشحالی کی بات ہے, تو ہمارا حال دیکھ لیجئے کہ کیا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ مدد کریں گے یا آپ کو آزاد کروائیں گے, تو یہ سارا ڈرامہ ہے. یہ صرف اور صرف اپنا جو ان کا پلان ہے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کا, اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ دے وانٹ ٹو کیپ انڈیا بلیڈنگ. یہ انہوں نے بس چھوٹی موٹی گڑبڑ جاری رکھنی ہے اپنے معاملات اور مسائل کے لیے. یہ کسی کو نہ ہماری مدد کرنا چاہتے. ہمیں تو انہوں نے مار ہی دیا ہے نا, جو ان کے قبضے میں تھے. ان کو تو انہوں نے ہم نہ جینے کے قابل رہے نہ مرنے کے قابل. لیکن آپ لوگوں کو, کشمیر والوں کو انہوں نے کیا کیا, کشمیریوں کو انہوں نے تھوڑا بہت دھوکہ دے رکھا ہے. جی وہ ہم بڑے مسلمان ہیں اور یہاں پہ بڑی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور ہم آپ کے بڑے ہمدرد ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف کشمیریوں کو مروانا چاہتے ہیں, ہمیں مروانا چاہتے ہیں اور اس پہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. پروفیسر راجہ, آپ یونائٹڈ کنگڈم میں ہے, کئی سالوں سے ہے, آپ نے POJ کے چھوڑ دیا, بھاگ گئے وہاں سے آپ. تو یہ اب اتنے سالوں سے آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے کہ POJ کے میں کیا ہو رہا ہے, اور اتنی دور سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے یا کیا پتا ہے آپ کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کے جانے کے بعد, POJ کے کیا حالات ہے, اور آپ کا کیا ابھی بھی رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ وہاں POJ کے میں؟ کیا آپ واپس جاتے ہیں POJ کے, کہ آپ یہ سب صرف میڈیا کی رپورٹس پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں میرا شاید جتنا رابطہ POJ کے اندر ہے وہ اور کسی کا نہیں ہوگا, کیونکہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوں اور آن گراؤنڈ ہمارے ورکرز کام کریں. آج بھی آپ سے پہلے میری گلگت میں بھی میری بات ہوئی ہے اور نیلم میں بھی میری بات ہوئی ہے. نیلم میں جو کچھ ہوتا ہے, مظفر آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے, پونچھ میں جو ہوتا ہے, جہاں بھی مطلب ہمارے کارکن ریاست جموں کشمیر کے ہر حصے میں موجود ہیں, POJ کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر, اور روزانہ بنیادوں پہ ہماری گھنٹوں, مطلب 10-20 منٹ نہیں, ہماری گھنٹوں بات ہوتی ہے. ابھی اگست میں 11 اگست سے لے کر 14 اگست تک ہماری کور کمیٹی, پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ شارجہ میں ہم نے کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہاں نہیں جا سکتا, کیونکہ میں تو یہاں بھی جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن میں ہوں. مجھے یہاں بھی پولیس کی باضابطہ پروٹیکشن ہے اور گورنمنٹ کے نوٹس میں ہے یہ کہ اگرچہ مطلب اب وہ میری زندگی کو جو خطرہ تھا وہ کم ہوا ہے یہاں آنے سے, لیکن بالکل ختم نہیں ہوا ہے مکمل طور پہ. یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میڈیا رپورٹس نہیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کارکن روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پروفیسر راجہ, ہم لوگوں نے پاکستان میں کئی سارے تحریکیں دیکھی, تحریک لبیک, ایک ریڈیکل موومنٹ بھی دیکھا ہم نے, منظور پشتین کا جو موومنٹ ہے وہ KPK میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھے کہ POJ کے میں بھی ایک بہت ہی پاپولر ماس موومنٹ کھڑا ہو چکا ہے پاکستانی ملٹری کے خلاف, پاکستانی سرکار کے خلاف, اور پاکستان کا جو قبضہ ہے POJ کے پر اس کے خلاف؟ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے. تحریک لبیک جو ہے وہ تو ISI کی بی ٹیم ہے, وہ تو ISI نے, وہ تو ویڈیوز موجود ہیں, وہ تو ان کے دھرنوں میں جا کے ان کو پیسے تقسیم کرتے تھے. منظور پشتین کی موومنٹ جو ہے, منظور پشتین کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. KPK کے لوگوں نے یہ افغانستان کے جہاد سے لے کر آج تک جتنی قربانیاں دی ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, ان کے بچے مارے گئے, ان کی عورتیں ماری گئی, ان کے گھر تباہ ہوئے, تو پٹھان نے جتنا سفر کیا ہے پاکستان کے اندر وہ اس کا ری ایکشن ہے جو منظور پشتین کی موومنٹ کی شکل میں سامنے آیا ہے. اور وہ چونکہ دے آر اے کانسٹیٹیوشنل پارٹ آف پاکستان, تو وہ اس کے اندر اپنی ایک سٹرگل کر رہے ہیں. اب ہماری صورتحال جو ہے وہ ہماری صورتحال بالکل مختلف ہے. ہم
ہمیں نام آزاد کشمیر کا دیا جاتا ہے, ہمارا جھنڈا بھی ہے, ہماری بظاہر ایک سپریم کورٹ بھی ہے, ہمارا صدر بھی ہے, ہمارا وزیر اعظم بھی ہے, اسمبلی بھی ہے, اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں, لیکن ہم ایک ٹپیکل کلاسیکل کالونی ہے پاکستان کی, اور پاکستان اپنے تمام تجربات ہمارے اندر کرتا ہے, اور جو سب سٹینڈرڈ جتنی بھی ان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں پہلے کھلاتے ہیں کہ دیکھیں ان پہ لوگوں کے لیے کس طرح کی ہیں. پاکستان میں 1 نمبر اور 2 نمبر 3 نمبر کی چیزیں ملتی ہیں, ہمیں 9, 10 اور 11 نمبر کی چیزیں دیتے ہیں. مطلب اتنی جو انتہائی سب سٹینڈرڈ چیزیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. لوگ پاکستان سے خوش نہیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں, اور یہ پاکستان کی ایجنسیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی رہی ہے ماضی میں, کہ لوگوں کو انہوں نے کنفیوز کر رکھا ہے کہ بھئی وہ تو کشمیری دوسری طرف کا, وہ تو انڈیا سے آزادی لینا چاہتا ہے, تو آپ جو ہے وہ کدھر جاؤ گے, اور آپ اگر آزاد ہو جاؤ گے تو صرف آپ کا جو یہ 5000 مربع میل ہے گلگت بلتستان کے تو آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے, کیونکہ انہیں تو 1949 سے انہوں نے ہم سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ جو یہاں پہ مطالعہ پاکستان لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو لوگوں کو انہوں نے کنفیوز کر رکھا ہے. اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہماری پارٹی کہ we can't see any light at the end of the tunnel. اگر ہمارے لوگوں کو پتا ہو کہ بھئی ہمارے پاس کوئی اور آپشن موجود ہے, ہمارے پاس کوئی اور راستہ موجود ہے, اگر آج بھی جس طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, امپارشل, فیئر, ٹرانسپیرنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت دیں, اگر آج بھی ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے, اگر آج پاکستان اپنی فوج پی او جے کے اندر سے واپس بلا لیتا ہے تو ود ان 5 ایئرز پی او جے کے اندر ہماری گورنمنٹ ہوگی, کیونکہ عام ریاستی شہری ہمارے ساتھ کھڑا ہے. لیکن ہم نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, نہ ہم الیکشن کیمپین کر سکتے ہیں, بلکہ اس سے بڑا ستم کیا ہوگا آپ دیکھیں, میں واپس جا کے وہاں اپنی پارٹی کے ساتھ میٹنگ نہیں کر سکتا ہوں. انفارچونیٹلی ہمیں کہیں سے کسی طرف سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے. اور میں یہ آپ کو ایک اور چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں کہ میں 2010 سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے جموں کشمیر کا ویزا انڈیا دے, تاکہ میں جموں کشمیر میں, جموں کے اندر, سری نگر کے اندر, کشمیر ویلی میں, لداخ میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے اور اپنے بہن بھائیوں سے جا کے ملوں. اپنے ہمارے جو مخالفین بھی ہیں سیاسی, ان سے بھی ملیں, بیٹھیں, بات چیت کریں. پروفیسر راجہ, مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو لوگ ہیں پی او جے کے میں, سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی یا کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان سے اتنے خفا ہے اور ان کے خلاف اتنے ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان اگر پاکستانیوں کو پوچھا جائے اور مطلب پاکستانی حکمرانوں کو پوچھا جائے, وہ تو اپنے آپ کو دنیا بھر میں پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی ہے. وہاں پہ عمران خان کی پہلے پارٹی پاور میں تھی, اب شہباز شریف کی پارٹی پاور میں ہے, تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو بہت پاکستان جو ہے اب اچھا دیش بن رہا ہے. اور تو کیا ہے, ایسے کیا وجوہات ہے کہ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر میں لوگ جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں پاکستان سے؟ جہاں تک ڈیموکریسی کی بات ہے, میرے خیال میں عام کشمیری کو بھی پتا ہونا چاہیے پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. پاکستان از اے ملٹری گیریزن, اور پاکستان میں صرف آرمی کی حکومت ہے. عمران خان کو بھی آرمی لے کے آئی تھی, اور اب یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کو بھی آرمی لے کے آئی ہے. تو یہ سارے آرمی کے سارے دھندے ہوتے ہیں, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. اب ہم کیوں خوش نہیں ہیں, یا پی او جے کے لوگ کیوں خوش نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ؟ تو ڈوگری زبان میں, یا ہماری وہ پہاڑی ایکسنٹ اس کو کہہ لیں, جو بھی ہے, اس میں ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں کہ ٹھڈے نہ پیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. کہ اگر آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, تو باقی دنیا کی ہر چیز آپ کو جعلی نظر آئے گی, وہ جھوٹ ہے, وہ فراڈ ہے. تو جو انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انسان کے پیٹ کا ہے, اس کے بعد اس کی چار دیواری کا ہے, اس کو مطلب جو بنیادی زندگی کی ضروریات ہیں. ہمارے لوگ پاکستان سے اس لیے نالاں ہیں کہ پاکستان نے آج تک ایکسکیوز می, پاکستان نے آج تک ہمیں زندگی کی بنیادی سہولیات بھی نہیں دی ہیں. جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی کی, روٹی, کپڑا اور مکان, وہ بھی ہمیں میسر نہیں ہے. پی او جے کے اندر پیدا ہونے سے مرنے تک
اگر کسی کی جیب میں 5 روپے بھی ہیں تو وہ پرائیویٹ ڈاکٹر یا پرائیویٹ اسپتال سے اپنا علاج کروانا چاہے گا, کبھی بھی سرکاری اسپتال میں نہیں جاتا ہے, کیونکہ وہاں علاج ہوتا ہی نہیں ہے. اگر کسی کی جیب میں 100 روپیہ بھی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول میں بھیجے. سرکاری سکول میں, سرکاری کالج میں کوئی بندہ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور روزگار صرف سرکاری ملازمت ہے, باقی ہر آدمی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی اس کو روزگار بھی ملتا ہے. جو ہمارے 25 لاکھ لوگ باہر آئے ہوئے ہیں, یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے ایک قسم کا, اور پی او جے کے اندر بھی 1-2 لاکھ سرکاری ملازموں کو چھوڑ کے باقی سارے لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. تو روزگار گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں. تعلیم گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ خود کروا رہے ہیں. علاج معالجہ سے گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, لوگ خود کروا رہے ہیں. ایون کہ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ سڑکیں بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چندے اکٹھے کر کے بنواتے ہیں. آج دیکھیں, آج بھی نیلم میں آپ نے پچھلے 2-3 دن میں دیکھا ہوگا کہ نیلم میں سب زیرو ٹیمپریچر پہ برفیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن لوگ بیچارے آٹے کے لیے وہاں پہ مظاہرے کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے کہ پی او جے کے میں اسٹیٹ اسمبلی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ نمائندے بھی چنے جاتے ہیں, الیکشن بھی کرائے جا رہے ہیں, تو ان کا کیا مطلب ہے پھر؟ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ پاکستان کے خلاف ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جتنا بھی یہ جو پاور اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں, اسمبلی اور لیجسلیٹرز جو بنے ہوئے ہیں, تو وہ ان کا کیا مطلب, وہ کیسے ہو رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں, ہم مطلب ہماری پارٹی بھی ہے اور باقی بھی کچھ نیشنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس پروسیس میں جس حد تک وہ انوالو ہیں ان کو رہنا چاہیے. اب بھی ہم لوگوں کی ایجوکیشن کر رہے ہیں, لوگوں کو ان کی تربیت کر رہے ہیں, اس لیے رہنا چاہیے کہ دیکھیں اگر وہ بالکل اس سے کٹ جائیں گے, اور اب ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ تو ہے نہیں ہے. اب لوگوں کو روزگار چاہیے, لوگوں کو ظاہر ہے تھانے کچہری کے ان کے مسائل ہیں, روزمرہ کے ان کے ٹرانسفرز کے مسائل ہیں, ان کے اپوائنٹمنٹس کے مسائل ہیں, بچوں کے داخلوں کے مسائل ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بھی آپ کی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اوپر بیٹھی ہوئی ہے, ظاہر ہے اس سے متعلقہ ہوتے ہیں چیزیں. کوئی زمین کا جھگڑا کہیں ہو جاتا ہے, کہیں اور مسئلہ ہو جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں obviously جو بھی وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی پاکستان نے بٹھا رکھی ہے, تو اس کے اندر اگر اس سے لوگ بالکل کٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے ان کے مخالفین لوگ تو خریدے جاتے ہیں نا. یہ تو آپ کو پتا ہے, دنیا کے ہر کونے میں, دنیا کے ہر ملک میں ہمیشہ لوگ بکنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ تیار رہتے ہیں. وہ اپنی قیمت لگوا کے اپنے ملک اور اپنے قوم کے وفادار نہیں ہوتے, وہ اپنے ملک اور قوم کے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. تو ایسے لوگ ہمارے اندر بھی ہیں. تو بالکل اگر ان لوگوں کے رحم و کرم پہ چیزیں چلی جائیں گی تو پھر تو ہم بالکل ہی ہمارے لوگ جو ہیں اور زیادہ, پہلے ہی ہم چکی کے پاٹوں میں پس رہے ہیں لیکن اور زیادہ پسیں گے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, اسمبلی اور ایم ایل ایز اور گورنمنٹ, یہ سرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا, دور کے ڈھول دور سے سہانے لگتے ہیں, وہ جب اپنے گھر میں آپ کے بجیں گے تو پتہ چلے گا. یہ بالکل فراڈ ہے. یہاں پہ ایک ایم ایل اے سلیکٹ کرنے کے لیے آئی ایس آئی پہلے اپروول دیتی ہے. جس آدمی کو آئی ایس آئی اپروو نہیں کرتی وہ آدمی کسی بھی صورت میں الیکشن نہیں جیت سکتا. میں آپ کو اپنا تجربہ, اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے یہ بات ہے لیٹ 80s کی, ہماری جو ننیال کا الیکشن ہے, میں اس الیکشن میں وہاں تھا. وہاں پہ بمبر جو 7 ہے ہمارا ایل اے 7 بمبر 3, اس الیکشن میں رات کو پولنگ کا عملہ آیا. وہ پولنگ کا عملہ میں اب نام نہیں لوں گا, جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے گھر میں ان کو ٹھہرایا گیا اور وہاں پہ ساری پلاننگ بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا. صبح جو ہے وہ لوگ بیچارے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے پولنگ سٹیشنز پہ, وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں باہر, لیکن اندر ایک جو کینڈیڈیٹ تھا, اس کے پولنگ ایجنٹ اور اس کے حمایتی جو ہے وہ اندر موجود تھے, اور ووٹ دڑا دڑ جو ہے وہ لگا کے 12 بجے سے پہلے الیکشن جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اور ایک پولنگ سٹیشن جس پہ 1895 ووٹ تھے, وہاں پہ 1890 ووٹ کاسٹ کیے گئے,
اور باہر جو لائنیں لگی ہوئی تھیں انہوں نے کہا جی ہم نے ووٹ ڈالنا تھا، انہوں نے کہا جی ووٹ ڈال گئے، آپ لوگ جائیں، آپ گھر جا کے باقی کام کاج کریں، یہاں کون سے ووٹ. تو یہ ہے وہاں کا الیکشن. ایک آخری سوال کہ پوری دنیا میں وہ امریکہ ہو، وہ یونائٹڈ کنگڈم ہو، یورپ ہو، اگر آپ دیکھیں پچھلے 75 سال میں، اسپیشلی پچھلے 32 سال میں، انڈین کشمیر کے بارے میں کئی سارے کنٹریز نے بات کی ہے، لیکن پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کا کوئی بولنے والا نہیں ہے دنیا میں. نہ ہی تو وہ پریزیڈنٹ بائیڈن ہے، نہ ہی تو وہ یونائٹڈ کنگڈم میں کوئی ہے. ایسا کیوں؟ اس کی دیکھیں، اس کی وجہ اگر آپ یہ ہسٹری ہماری دیکھیں جموں کشمیر کی اور سب کانٹیننٹ کی ڈویژن کی، تو یہ آپ کو ساری چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی. انڈیا کیوں تقسیم ہوا؟ انڈیا کو اس لیے نہیں تقسیم ہوا کہ انڈین مسلمان جو ہے وہ الگ رہنا چاہتے تھے. یہ سارا ڈرامہ ہے. انڈین دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی کون سی تحریک تھی؟ انہوں نے کون سی اسٹرگل کی ہے؟ علامہ اقبال نے ہمسیلف انہوں نے کون سی اسٹرگل کی ہے؟ یہ باقی جو دولتانے ٹوانے اور یہ جو بھی تھے، کون سی تحریک پاکستان جس کو یہ کہتے ہیں، واٹ از تحریک پاکستان؟ دس از جسٹ نان سینس. تحریک پاکستان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ انگریزوں کا پلان تھا کہ انڈیا کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور پھر یہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ انڈینز کو آپس میں لڑانا ہے، تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے پاس مارکیٹ بھی رہے، ہم ان کو جو کنزیومر گڈز ہیں وہ بھی ہم سپلائی کریں، اور انہیں آپس میں لڑنے کے لیے جب لڑیں گے تو ان کو اسلحہ بھی چاہیے ہوگا، وہ بھی پھر ہم سے لیں گے. تو یہ وہاں سے نکل کے بھی یہ چاہتے تھے کہ انڈیا پہ ان کا وہ قبضہ رہے. 20-25% پاپولیشن دنیا کی انڈیا کے اندر رہتی ہے، مطلب وہ جو ریجن ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جو تھا، اب انہوں نے اس کو مطلب ریموٹ کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا، پاکستان بنایا. اب پاکستان کس نے بنایا؟ پاکستان کوئی پاکستانی عوام نے یا پاکستانی مسلمانوں نے تو نہیں بنایا. پاکستانی عوام تو آپ دیکھیں، یہ KPK جو ہے باچا خان، وہ تو پاکستان کے خلاف تھے، وہ تو انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. ایون پنجاب بھی جو ہے وہ پنجاب کی تقسیم کے بھی لوگ خلاف تھے. سندھی جو ہیں اس میں GM سید نے ایک ریزولوشن پاس کی کہ یہ جو بلوچستان ہے یہ سارا تو 1948 میں پاکستان نے اس پہ قبضہ کی ہے. تو کون سا پاکستان ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ انگریزوں نے بنا کے دیا، اور آج تک اس کو انگریزوں نے بچایا ہوا ہے. اس وقت بھی آج یہ کشکول لے کے جو جنیوا کانفرنس انہوں نے کی ہے، یہ انگریزوں نے ان کی مدد کی ہے. انگریز اس وقت بھی ان کو آکسیجن دے رہے ہیں کہ اس مردے کو کسی طرح ہم نے ابھی جب تک ان کے انٹرسٹ سرو ہو رہے ہیں اس کو انہوں نے زندہ رکھنا ہے. تو یہ دیکھیں نا، اقوام متحدہ کون سی ہے؟ 47 میں کون تھا؟ اقوام متحدہ تھی نا. تو اقوام متحدہ کو نہرو صاحب کو انہوں نے ٹریپ کیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو صاحب کو کنونس کیا، نہرو جی کو جی آپ اقوام متحدہ میں چلے جائیں، جو کہ نہرو جی کی سب سے بڑی غلطی تھی. اقوام متحدہ میں جانا ہی نہیں چاہیے. تبھی آپ کی فوج آئی ہے انڈیا کی جموں کشمیر کے اندر، پاکستان کو باہر نکالیں، مارے ان کو جوتے باہر نکالیں، اور اس کے بعد اسٹیٹ کا جو بھی فیصلہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے انڈین گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ فیصلہ کر لے. لیکن یہ سارا ڈرامہ بیسیکلی دیکھیں نا، اس وقت انڈیا کا بھی آرمی چیف جو ہے وہ انگریز تھا، پاکستان کا بھی آرمی چیف انگریز تھا. وہاں گورنر جنرل جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بیٹھا ہوا تھا، اس طرف گورنر جنرل اگرچہ محمد علی جناح تھے، لیکن محمد علی جناح نے حلف کس پہ لیا تھا وہ دیکھیں نا. اور 52 تک یہاں پہ جو براہ راست ڈومینینز بھی رہی، سارا کچھ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انگریزوں نے یا مغرب نے، مغربی ممالک نے یہ ملک بنایا تھا پاکستان، جسے بنگلہ دیش کے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں، ان کے عزم کو، ان کے جذبوں کو، ان کی صداقت کو اور ان کی جرأت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے جوتے مار کے ان کو وہاں سے نکالا اور انہوں نے آزادی لے لی. لیکن یہ باقی لوگ ابھی بھی غلام ہیں. یہ پاکستان کو انگریزوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے. اب امریکہ نے خود پاکستان بنایا ہے. برطانیہ اور امریکہ کیا ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ انٹرنیشنل جیو پالیٹکس تو آپ سمجھتی ہیں، امریکہ اور برطانیہ ایک ہیں دونوں. تو امریکہ نے، بیلجیم نے، برطانیہ نے، یہ خود انہوں نے پاکستان یورپ نے بنایا ہوا ہے. تو ظاہر ہے یہ پاکستان کو اس وقت تک نہیں ڈوبنے دیں گے جب تک یا تو بالکل ہی حالات ایسے بن جائیں کہ ان کے بھی بس میں نہ رہے کہ اس کو کنٹرول کریں. یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے، یا پھر ان کا اپنا کوئی ڈائریکٹ مفاد نہیں رہے. اب پاکستان سے دیکھیں انہوں نے افغانستان میں کتنا کام لیا، سوویت یونین کے خلاف انہوں نے وہ ساری جو ہے وہ نجیب اللہ کو مروایا، وہ ساری جو افغانستان کی جنگ ہے انہوں نے
پاکستان کے ذریعے لڑی, پھر پاکستان کے ذریعے انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی ساز باز ادھر جاری رکھی ہوئی ہے, انڈیا کے ساتھ انہوں نے 4 جنگیں پاکستان کی کروائی ہیں. انڈیا کو کیوں, مطلب دیکھیں نا, انڈیا کو پسماندہ رکھنے کے لیے یہ پاکستان انہوں نے ایک آپ کہہ لیں چیک میٹ رکھا ہوا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ہم انڈیا کو, اگر انڈیا ہماری بات نہیں مانتا تو بھی یہ ایٹمی طاقت ہے, باز آتے ہو نہیں, ورنہ آ رہا ہے گوری, آ رہا ہے عبدالی, آ رہا ہے فلانا میزائل, یہ وہ. تو یہ سارا یہ پاکستان بنیادی طور پہ مغرب کا بچہ ہے. مغرب جب تک چاہے گا یہ رہے گا. اب مغرب اپنے بچے کے خلاف خود کیسے بات کرے گا, یہ وجہ, اس لیے یہ بات نہیں کرتے ہیں. ورنہ اندر سے جب ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں, ایک تبدیلی آپ نے نوٹ کی ہوگی, یہاں پہ لنڈن میں ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے ایک کشمیر کمیٹی بنا رکھی ہے. تو وہ کشمیر کمیٹی بہت زیادہ ایکٹیو ہوا کرتی تھی. مطلب ہم نے جب باضابطہ طور پہ کام شروع کیا پارلیمنٹ کے اندر تو اس سے پہلے, تو اب جب ہم ان سے ملے, پارلیمنٹیرینز کے پاس گئے, ایم پیز کے پاس گئے, ہم نے انہیں بتایا سارا, تو اب وہ کافی پیسے وہ لوگ ہو گئے ہیں. اور اب کبھی کبھی پی او جے کے لیے بھی آواز اٹھتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں چیزیں آ بھی رہی ہیں. یہاں اگرچہ لوگ پارٹی ڈسپلن ہوتے ہیں, کنزرویٹو پارٹی کا اپنا ڈسپلن ہے, لب ڈیمز کا ہے, لیبر کا ہے, اس حساب سے پارٹی جو پالیسی بناتی ہے اس حساب سے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور کیونکہ یہ دے آل آر پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ جو پلان بناتی ہے اس حساب سے یہ ہے جی کہ آپ پرو پاکستان ہے, آپ اینٹی پاکستان نہیں ہے. کوئی بھی ایسا کام نہ کیجئے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف, پاکستان کے وقار کے خلاف, یا پاکستان کی شہرت کو جس سے نقصان پہنچے. تو اس لیے یہ سارے لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جدوجہد جاری ہے, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ سچائی پہ آئیں گے, سچی بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. دوبارہ کوشش کریں گے آپ سے اور بھی باتیں اور بھی اتہاس جاننے کی. شکریہ, بہت شکریہ.